नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है। करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कि जिनके ज़रिए हमें गौस व ख्वाजा का दामन, मखदूम और रज़ा का दामन अल्हम्दुलिल्लाह हाथों में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त हम इस मुक़द्दस सरज़मीन से रिकॉर्ड कर रहे हैं हज व उम्रा और साथ ही साथ कुर्बानी के मसाइल। यकीनन एक ये यूनिक पॉडकास्ट है। अल्लाह तबारक व तआला इस पॉडकास्ट को कबूल फरमाइए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़याब हो और इल्म हासिल करें इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको तारुफ़ नहीं करा सकता। यकीनन आपकी एक ज़ात बाबरकात है हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब की, जो हमारे मेहमान हैं इस पॉडकास्ट के। लेकिन आप यकीन करें इनका मुख्तसर तारुफ़ इस अंदाज़ से मैं कर सकता हूँ कि आपने तकरीबन 25 साल दर्स व तदरीस में दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल वक्त आप शेखुल हदीस व मुफ्ती है दारुल उलूम जामिया गौसिया नजमुल उलूम के, जो मुंबई के अंदर है, और आप खिताब व इमामत कर फरमाते हैं बड़ी सुन्नी मस्जिद के अंदर जो मुंबई के अंदर वाक़ है। कभी आपका सफ़र हो मुंबई की तरफ तो ज़रूर मुफ्ती साहब से मुलाकात करें और इनसे फैज़ हासिल करें। और आपकी दिलचस्पी के लिए मैं बस बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो वर्ल्ड रिनाउन मुफ्ती है, जाने पहचाने जाते अपनी खिताबत से, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके बड़े भाई है। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब के घराने को सलामत रखे और तमाम आफ़ात व बलियात से भी महफूज फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब एक इल्म का आप समंदर है माशाअल्लाह, लेकिन आपके अंदर एक सादगी देखी गई है। तो आप की सादगी का राज क्या है, आप कुछ बताइए शुरू में इंशाअल्लाह, आपके तालीम व तरबियत और आपकी औलाद और फैमिली के बारे में इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद ज़ुबैर बरकाती मिसबाही जामिया अशरफिया मुबारकपुर, जो हम हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात की एक बड़ी अजीम दीनी दरसगाह है, वहाँ से मैंने आलिम फ़ाज़िल मुकम्मल किया और वहीं से मैंने इफ्ता तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मुंबई की सरज़मीन पर जामिया गौसिया नजमुल उलूम में शेखुल हदीस और मुफ्ती की हैसियत से हूँ और मुंबई की बड़ी मशहूर मरकज़ी मस्जिद सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा में ख़तीब व इमाम की हैसियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा और दीगर दीनी खिदमात हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। जहाँ तक आपने कहा कि सादगी के हवाले से, मुझे बचपन से सादगी पसंद है माशाअल्लाह। दौरान तालिब इल्मी तो और ज़्यादा मैं सादगी से रहा, और अभी तो फ़ारिग़ होने के बाद अब चूँकि जलसों में और स्टेज प्रोग्राम की वजह से कुछ मौजूदा हालात के पेश नज़र कपड़े पहनने पड़े, वरना मैं और ज़्यादा कुर्ता पैजामा सादगी में रहता था। वैसे भी अपने बुज़ुर्गों को जो हमने देखा, ख़ुद हमारे वालिद माजिद एक बड़े अज़ीम आलिम दीन जामिया अशरफिया मुबारकपुर के फ़ारिग़ हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलहमा के शागिर्द भी बड़े सादा अंदाज़ में रहते थे। सादगी ये बुज़ुर्गों को भाती भी है और बुज़ुर्गों का तौर तरीक़ा भी है, और इसमें आजिज़ी इनकिसारी भी पैदा होती है। और एक आलिम दीन को सादा मिजाज होना ये ज़्यादा बेहतर भी है। अगर हालात के पेश नज़र वो अच्छे लिबास पहने तो कोई हर्ज नहीं है, और दिल के अंदर सादगी ही होनी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी बात आपने फरमाई मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम है हज व उम्रा व कुर्बानी के मसाइल के हवाले से है, सबसे पहले ये मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए कि हज किस पर फ़र्ज़ है? क्या हर कोई हज करेगा? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए हज करना है जो उसकी राह की इस्तिताअत रखे। सुभान अल्लाह। तो कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा से हज की फ़र्ज़ियत साबित है, यानी इस्लाम के अंदर एक फ़र्ज़ की हैसियत से हज भी एक अज़ीम इबादत है, लेकिन हर एक पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि वो मुसलमान आक़िल बालिग़ जो उस राह की इस्तिताअत रखे। इस्तिताअत का मतलब ये है कि जिस इलाक़े में या जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ से लेकर
مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے جو سفر خرچ ہے جی خود اس کا خرچ، اور اگر وہ شادی شدہ ہے، اہل و عیال والا ہے، تو ان کے جو اخراجات ہیں وہ سب اس کے پاس انتظام ہو، تو اتنا اگر اس کے پاس خرچ موجود ہے تو اب اس پر حج فرض ہو گیا، اور زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے، تو جو صاحب استطاعت ہو جائے اس پر حج فرض ہو گیا، اب اسے ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے بلکہ جلدی کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ عمر کے آخر حصے میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط تصور ہے، بلکہ جب استطاعت پالی جائے اسی وقت فوراً ادا کر لینا، کیونکہ استطاعت پالی جائے تو فرض ہو گیا، اور فرض کی ادائیگی میں تاخیر جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہو جائیں تو انہیں فوری طور پر حج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ البتہ اگر قانونی طور پر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، جیسے کہ اب حج کمیٹی سے جانے میں فارم بھرنا پڑتا ہے، پھر اس میں قرآن اندازی ہوتی ہے، نام آتا نہیں ہے، تو ایک الگ مجبوری ہو گئی، یا اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے پرائیویٹ ٹور سے جا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی دوسری وجہ سے وہ تاخیر کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، لہذا بلا عذر شرعی تاخیر نہ کریں بلکہ جلد سے جلد فرض حج ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، ابھی جیسے آپ نے فرمایا استطاعت، کچھ احباب دیکھے گئے کہ حج پر جانے کے لیے یا عمرہ جانے کے لیے سوال کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ سوال یعنی دوسروں سے مانگ کر کے؟ جی جی جی، ہاں، تو بالکل۔ یہ لون لے لیا یا کسی سے نہیں، قرض لے لیا۔ فرض اس صورت میں ہے جبکہ خود اس کے پاس موجود ہو، جی یعنی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، لوگوں سے مانگنا، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ مانگنے کی جو اجازت ہے وہ ایک طرح سے مسکین کے لیے، جی، مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، اللہ۔ تو وہ مانگ سکتا ہے کہ اس کو، لیکن یہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے سوال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ بالکل جائز نہیں ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب جب حج کے لیے جاتے ہیں تو کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ حج کے کئی اقسام ہیں، تو کس اقسام میں ہم لوگ جب انڈیا پاکستان سے جاتے ہیں یا باہر سے ممالک سے آتے ہیں تو وہ کون سی حج ادا کرتے ہیں، افراد اور دوسری جو قسمیں ہیں؟ دیکھیے، جو بھی مکہ مکرمہ سے جو باہر رہتے ہیں، جی حدود حرم سے باہر، ان کو آفاقی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں۔ جی تو آفاقی کے لیے وہ حج کی جو ہے 3 صورتیں عام طور پر جو فقہا نے بیان فرمائی ہیں، ایک تو ہے حج افراد، جی اور دوسرے حج تمتع، اور تیسرے حج قران۔ قران افضل ہے۔ جی حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت سے جائے اور حج کر کے آ جائے، تو یہ حج افراد اس کو کہتے ہیں۔ اور تمتع یہ ہے کہ اپنے علاقے سے عمرہ کی نیت کر کے جا رہا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر لے، عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ احرام سے اتر جاتا ہے، اب جیسے ہی حج کے ایام شروع ہو جائیں گے، یعنی 7 ذی الحجہ سے پھر حج کی نیت سے احرام باندھے گا، تو اس کے 2 احرام ہو رہے ہیں، ایک تو عمرہ کا احرام باندھ کر کے اپنے علاقے سے نکلا اور وہاں پہنچ کر کے عمرہ کر لیا، اب عمرہ مکمل ہو گیا تو وہ احرام سے اتر جاتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جب 7 ذی الحجہ سے اس کو پھر حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے حج کی نیت سے، تو وہ تمتع کہلاتا ہے۔ اور حج قران یہ ہے کہ اپنے علاقے سے، یعنی جہاں پر موجود ہے وہاں سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے جا رہا ہے، تو اب وہ جب نکلے گا عمرہ اور حج کی نیت سے، تو جب وہاں مکہ مکرمہ پہنچے گا تو عمرہ کر لے گا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر، اور پھر صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہونے کے بعد وہ احرام سے نہیں اترے گا، یعنی احرام کی پابندیاں اس کے لیے ویسے ہی رہیں گی جب تک کہ حج مکمل نہ ہو جائے۔ 7 ذی الحجہ کو پھر وہ حج کی نیت سے پھر حج کے ارکان ادا کرے گا، جب 12 ذی الحجہ کو حج کے ارکان ادا ہو جاتے ہیں، جب وہ احرام سے اترتا ہے تب مکمل اس کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں، وہ حج قران کہلاتا ہے۔ یہ 3 طریقے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیوٹیفل مفتی صاحب۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، ابھی حج کے احرام کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، تو جب کوئی احرام باندھ رہا ہے، نیت کر رہا ہے، تو اس وقت اگر نیت کے وقت کسی نے سر پر ٹوپی رکھ لی یا امامہ باندھا ہے تو اس میں کیا صورت حال ہوگی؟ احرام کی نیت، احرام پہننے سے، احرام جب تک نیت نہیں کیا اس وقت تک ابھی پابندی عائد نہیں ہوتی، جی کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کا کپڑا پہن لینا احرام ہو گیا، حالانکہ کپڑا پہن لیے، جی ابھی جب تک نیت نہیں کیے اس وقت تک ابھی پابندیاں نہیں، تو اگر احرام کا کپڑا پہن لیے اور ٹوپی پہن لیے کوئی حرج نہیں ہے، جی لیکن جب وہ نیت کر لیے
یعنی عمرہ کی یا حج کی نیت کر لیے تو اب وہ احرام کی پابندیاں اس پر لاگو ہو جاتی ہیں. تو اب احرام کی پابندیاں جس وقت سے لازم ہو گئیں اس کے بعد کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے. ٹوپی، امامہ، چونکہ سر چھپانا بھی اس کے لیے ممنوع ہے. تو اگر وہ ٹوپی پہن لیا، امامہ پہن لیا تو اس کی وجہ سے دم لازم ہو جائے گا. تو یہ اس کا اس کو خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، اور سر نہیں چھپانا ہے، چہرہ نہیں چھپانا ہے، اور دونوں پیر، قدموں کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ نہیں چھپانا ہے. اسی لیے چپل بھی اگر پہنے تو وہ اوپر کا حصہ کھلا رہے. اس طریقے سے یہ پابندیوں میں سے احرام کی. جی بالکل مفتی صاحب، بہت پیاری بات. مفتی صاحب نے فرمایا کہ سر نہیں ڈھکنا، چہرہ نہیں ڈھکنا. تو بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم وضو کے بعد چہرہ پوچھتے ہیں تو اس کے متعلق ٹاول ہو یا ٹیشو ہو، اس کے متعلق مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو اس میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وضو کرنے کے بعد اگر وہ پانی چہرے پہ رہ جاتا ہے تو وہ چہرے کی نورانیت بڑھانے کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر پوچھے بھی تو اس طرح سے کہ تھوڑا تھوڑا ایسا لگا کر کے، یعنی مکمل طور پر جیسے عام طور پر ہم چہرہ پوچھتے ہیں، رومال یا ٹاول لے کر کے چہرے پہ ڈال لیے پھر پوچھ رہے ہیں تو وہ تو چہرہ چھپانے میں آ جائے گا. تو اس سے بھی پرہیز کریں. اب اس میں دم تو نہیں ہوگا، البتہ اس وقت اگر خالی چہرہ پوچھنے کے وقت چہرہ چھپ گیا اور فوراً اس نے نکال لیا تو اس پر صدقہ ہے. صدقہ ہے. ماشاءاللہ. جی جیسے آپ نے فرمایا کہ جو لفظ استعمال کیا دم اور صدقہ، تو اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے تاکہ ناظرین. دم کا مطلب ہے کہ ایک مکمل بکرے کی قربانی دینا. ایک بکرا مکمل طور پر قربان گاہ میں، جو حدود حرم میں قربان گاہ ہے وہاں پر ایک قربانی دینا، یہ دم ہے. اور صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، 1 ریال 2 ریال یا اللہ نے جیسے نوازا وہ صدقہ کے طور پر دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب اب جیسے حجاج آ گئے، اب آپ بتائیے مفتی صاحب کہ کب سے وہ لوگ مینا میں رہیں گے، عرفات میں رہیں گے، مزدلفہ، وہ پورے ایام کون سے دنوں میں کب کہاں ہوں گے، کنکری کب ماریں گے انشاءاللہ؟ اس کی کافی تفصیلات ہیں، میں بہت مختصر انداز میں اس کو عرض کر رہا ہوں. یوں تو حج کی جو شروعات ہوتی ہے ارکان حج، مناسک حج کی، وہ 7 ذی الحجہ سے، کہ 7 ذی الحجہ کو اگر رات میں ہو سکے یا نہیں تو 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچنا ضروری ہے. 8 ذی الحجہ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ کر کے وہاں سے میدان عرفات کے لیے نکلیں گے. تو انہیں 8 ذی الحجہ کا مکمل پورے دن کا قیام مینا میں ہوگا. یہ بھی واجبات حج میں سے ہے. اور وہاں سے جب مینا سے عرفات کے لیے جائیں گے تو جب وہاں عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں، حدود عرفات میں پہنچ گئے تو وہاں ٹھہرنا وہ حج کا ایک عظیم فرض ہے جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. جب بھی پہنچے، یعنی یہاں سے مینا سے فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلے، اب عام طور پر وہاں پہنچتے پہنچتے 11-12 بج جاتے ہیں یا ظہر کے وقت پہنچ جاتے ہیں. جو حضرات پیدل جاتے ہیں تو ظہر کے وقت پہنچتے ہیں، اور جو ٹرین سے یا بس سے جاتے ہیں تو تھوڑا سا جلدی پہنچتے ہیں. بہرحال وہاں پر حدود عرفات میں ہی رہنا ہے، حدود سے باہر نہیں، کیونکہ وقوف جو ہے وہ حدود کے اندر ہوگا تو ہی فرض ادا ہوگا، اور اگر حدود سے باہر رہیں گے تو فرض ادا نہیں ہوگا. اور یہ حج کا رکن اعظم ہے. رکن اعظم یعنی سب سے بڑا فرض جو ہے یہ وقوف عرفہ ہے، جو وہاں پر مکمل ٹھہرنا ہے، وہاں پر نماز پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ذکر و اذکار، استغفار وغیرہ. البتہ چونکہ اس وقت وہاں پر سنی سوی العقیدہ امام نہیں ہے، اس لیے نماز پڑھنے میں ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک ظہر اور عصر کو وہاں پر ایک ساتھ جو پڑھنا ہے وہ اس طرح سے کہ ظہر کے آخر وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں اور پھر عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھیں. تو یہ جمع بین صلاتین وہاں پر ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ مغرب جب وہاں آفتاب غروب ہو جائے تو وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے. تو عرفات کے میدان سے سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ وہاں سے مزدلفہ کے لیے نکلیں گے. مزدلفہ پہنچ کر کے وہاں پر رات میں مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، اور پھر فجر تک قیام ہوگا، ذکر و اذکار جو بھی کرنا ہے. اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج جب اچھی طرح سے بلند ہو جائے پھر وہاں سے نکلیں گے مینا کے لیے. مینا میں پہنچنے کے بعد
وہاں پر جیسے ہی پہنچیں گے تو بڑے شیطان کو، جس کو جمرات کہتے ہیں، وہاں 3 پلرز ہیں، چھوٹا شیطان، بیچ والا شیطان اور بڑا شیطان. تو ادھر سے جب جاتے ہیں تو پہلے وہ بڑا شیطان آتا ہے، اس کو کنکریوں ماریں گے اور پھر وہاں سے واپس ہو جائیں گے. تو یہ مینا میں پہنچنے کی یعنی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو یہ جمرات پر پہنچ کر کے کنکری مارے. اس کے بعد سیدھے جائیں گے، قربانی کریں گے. قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کریں گے، حلق یعنی پورا سر منڈائیں گے. اس کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے جائیں گے. طواف زیارت بھی حج کا فرض اعظم ہے، یعنی جو حج کے فرائض ہے اس میں سے یہ اہم فرض ہے طواف زیارت. تو یہ بھی 10 ذی الحجہ کو ہی کرنا ہے، کیونکہ وہاں کنکری مار کر کے قربانی کریں گے. قربانی کے بعد حلق ہوگا، حلق کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے آئیں گے. تو حلق کے بعد ہم احرام سے اتر جاتے ہیں جی. یعنی ابھی تک احرام کی جو پابندی تھی، کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنے کے بعد جب حلق کر لیں گے تو احرام کی پابندی ختم ہو جاتی. تو اب عام طور پر جو لوگ ہیں وہ احرام سے اتر کر کے نہا دھو کر کے پھر طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں. کچھ حضرات اسی حالت میں بھی جا کر کے طواف زیارت کر لیتے ہیں. تو یہ 10 ذی الحجہ کی یہ کے ارکان میں سے ادا ہو گئے. پھر اس کے بعد 11 اور 12 دونوں دن جو ہے وہ کنکریاں مارنا ہے زوال کے بعد. 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر کے سیدھے واپس پھر مکہ شریف آنا ہے، پھر مکہ شریف میں قیام کرنا ہے. اور اگر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نہیں نکل پائے، کسی وجہ سے وہاں رک گئے، تو پھر 13 کو بھی کنکری مار کر کے تب پھر مکہ شریف واپس آنا ہے. یہ حج کے جو مناسک ہیں یہاں تک ادا ہو جائیں گے. جی ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ ایک اور عظیم رکن ہے طواف الزیارہ. اب یہاں پر کچھ خواتین حضرات ہوتی ہے جن کے کچھ ایام بھی ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے یعنی خواتین کے لیے اگر اس موقع پر وہ حرم شریف مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، تو طواف زیارت رہ جائے گا. تو جتنے دن ان کا مکہ میں قیام ہے اس درمیان اگر وہ پاک ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ جا کر کے طواف زیارت کر سکتی ہیں. اور اگر پاک نہیں ہو پائے اور نکلنا پڑا کہ قانونی اعتبار سے رک نہیں سکتے ہیں کہ اتنے دن ہی کا ہی ٹکٹ ہے یا ویزا ہے اور قانونی کوئی مجبوری ہے، نکلنا ہی پڑا، تو پھر وہ اگر نکل رہے ہیں تو ان کو بڑے جانور کی قربانی دینا ہوگا، کیونکہ یہ فرض ہے. اور اگر فرض چھوٹے گا تو حج ادا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بڑے جانور کی قربانی دے کر کے پھر وہ اپنا واپس ہو جائیں وطن. جی. اور مفتی صاحب دوران طواف محسوس ہوا تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوگی عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے بھی؟ اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس کے متعلق بھی. طواف کے لیے وضو شرط ہے جی جی. اور خواتین کے لیے پاک ہونا شرط ہے. اگر دوران طواف اگر کسی کو ایسا محسوس ہوا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو جتنا وہ طواف کر چکا ہے اتنا ہی روک کر کے وہ جائے اور جا کر کے وضو کر کے پھر وہیں سے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ واپس آنے کے بعد پھر سے شروع کرے. جی. جیسے اگر 2 چکر کیا تھا اور وضو ٹوٹ گیا تو اب جا کر کے وضو کر کے آ کے پھر وہیں سے کنٹینیو کرے، باقی کے 5 چکر مکمل ہو جائیں. خواتین کے لیے اگر ایسی صورتحال ہو گئی کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ناپاکی کی حالت شروع ہو رہی ہے تو فوراً وہیں سے وہ نکل جائیں. اب وہ جب پاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد آ کر کے السرینو شروع کریں گے. جی بالکل مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے جواب بھی عنایت فرمایا. مفتی صاحب اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ حضرات اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں حج کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے اور مسائل گھر پر کوئی نہیں ہے. تو جب ایسا بچہ اگر حج کر لے گا، اگرچہ وہ امیر خاندان سے ہے، والدین استطاعت رکھتے، تو کیا جب یہ بچہ والدین کے ساتھ اس عمر میں نابالغی کے اندر حج کرے گا تو کیا اس کے اوپر سے جو حج کی فرضیت ہے وہ ہٹ جائے گی؟ بچہ اگر ماں باپ کے ساتھ میں جا کر کے حج کر لیا، جی جیسے کہ بہت سارے ماں باپ لے کے چلے جاتے ہیں، جی تو چونکہ نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، جی جی لیکن پھر بالغ ہونے کے بعد اس پر جب فرض اس کے لیے استطاعت ثابت ہو گئی تو اسے پھر سے حج فرض ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جو حج ادا کیا ہے وہ اس کے لیے نفل ہو چکا ہے. نفل یعنی کیونکہ اس پر فرض نہیں تھا، وہ ایک عبادت ہوئی ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا. لیکن بالغ ہونے کے بعد اس پر جب استطاعت ہو گئی
تو پھر اس پر حج فرض ہے، اسے ادا کرنا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب یہ بھی کرم فرمائیے، ارشاد فرمائیے کہ جب احرام کی حالت میں ہے اور جیسے غسل کے لیے گئے یا نہانے کے لیے گئے، وضو کر رہے تھے، تو جو بال ٹوٹ گئے سر سے یا بدن سے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، احرام کی پابندی میں ہیں، جی اور ویسے تو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ وضو کرنے کے وقت یا نہانے کے وقت داڑھی میں، بالوں میں خلال نہیں کرنا چاہیے، جی کہ زور زور سے خلال کرنا یا کنگھی کرنا، اسی لیے منع ہے کہ بال نہ ٹوٹے۔ لیکن اگر بال ٹوٹ گئے تو اس پر صدقہ دے دیں، دم نہیں ہے۔ جی۔ اور مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے پرفیوم کے بارے میں، خوشبو کے بارے میں۔ انسان لگاتا تو نہیں ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے، لیکن کبھی جیسے حجر اسود چومنے کی سعادت حاصل ہو گئی یا رکن یمانی، اسی طرح کسی مقدس مقام پر جہاں عطر لگایا تھا گیا تھا تو خوشبو آ گئی، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی منع ہے۔ جی اگر خوشبو لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے، لیکن اگر بہت ہلکی سی خوشبو لگی یا رنگ ظاہر ہوا اور اسی وقت فوراً وہ اس کو دور کر دیا تو اس پر دم نہیں ہے، صدقہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کے اگر وہ حجر اسود کو چوم رہا ہے جس کی وجہ سے خوشبو لگ رہی ہے تو اس پر بھی دم واجب ہوگا، لہٰذا اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ آج کے دور میں جیسے کھانے سے پہلے صابن کے ساتھ ہاتھ دھویا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گے صابن کے ساتھ تو میل رہ جائے گا، پیٹ میں جائے گا، اور اگر کھانے کے بعد نہیں دھویا تو چکناہٹ رہ جاتی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے صاحب؟ صابن استعمال کرے لیکن خوشبو والا نہ ہو۔ بے شک۔ ایسے بھی صابن مل جاتے ہیں جو بغیر خوشبو کے ہیں، وہ استعمال کرے کہ اس سے چکناہٹ بھی دور ہو جائے گی اور صفائی بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن خوشبو والا صابن یا لیکوڈ کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ مفتی صاحب، اور فوراً قربانی کی طرف بھی چلتے ہیں انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کس پر قربانی فرض ہے؟ صرف جو بھی مسلمان عاقل بالغ مالک نصاب ہو جائے اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ کوثر کی آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو قربانی کے حوالے سے تمام فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، جو نابالغ بچے ہیں، چاہے بچہ ہو یا بچی نابالغ ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی اگر کر دی جائے تو انہیں ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان پر تو قربانی واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ کرنا کمپلسری ہے، یعنی ضروری ہے، اور اگر کوئی واجب ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بھی بیان فرمائی ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے، ہمارے عیدگاہ سے قریب نہ آئے۔ تو یہ وعید سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے سخت ناراض ہیں کہ جو صاحب مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ناراض ہے، لہٰذا جب واجب ہو جائے تو انہیں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے کہ جب قربانی واجب ہو جاتی ہے تو کون سا جانور چنا جائے؟ اس کی کیا کنڈیشنز ہے، شرائط ہے، اس میں عیب کیا ڈھونڈیں گے، کیا دیکھیں گے، پھر لیں گے؟ قربانی جس پر بھی واجب ہو جائے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جس جانور کو قربان کرنے جا رہا ہے وہ جانور بہت اچھا، تندرست و توانا ہو۔ بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اور بڑے جانوروں میں گائے، بیل، بھینس، اونٹ، ان کی قربانی ہے، یعنی جو پالتو جانور ہیں۔ اور باقی جو دوسرے جانور ہیں تو حلال لیکن وہ وحشی ہیں، جنگلی ہیں، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی صرف انہی، یعنی بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اور اسی طرح سے گائے، بیل، بھینس، ان کی بھی قربانی، اور اونٹ کی بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن جو بھی جانور لیا جائے وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ جی۔ ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی قربانیوں کو موٹا، تندرست و توانا رکھو تاکہ وہی تمہارے لیے پل صراط میں سواری بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔
تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ بھی ہے. اور ایک حدیث پاک میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ما هذه الاضحی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا، اور وہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے مکمل طور پر پیش کر دیا، تو ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت جبریل کو وہ دمبا لے کر کے آئے اور پھر دمبا ذبح ہوا. تو اسی لیے یہ یادگار بن گئی کہ پوری امت مصطفیٰ کے لیے کہ جب تک وہ زندہ رہیں اور مالک نصاب رہیں تو ان پر قربانی ہر سال واجب ہوگی. جی مفتی صاحب، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے مفتی صاحب، کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال کی تھی، اس سے پہلے کی تھی، اب ہمارے والد صاحب کے نام پہ، حضور کے نام پہ، ایسے شخص کے لیے کیا فرمائیں گے؟ یہ عام طور پر جاہلوں کے اندر بہت بڑی جہالت ہے کہ ایک تو شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور بلکہ رسم و رواج کے طور پر ہی بہت ساری چیزوں کو کرتے چلے آ رہے ہیں. تو قربانی کو بھی انہوں نے ایک رسم و رواج سمجھ لیا ہے کہ جیسے عام طور پر بہت ساری چیزیں رسم و رواج کے طور پر کی جاتی ہیں، تو قربانی بھی ایک رواج کے طور پر، حالانکہ قربانی ایک واجب عبادت ہے. تو ہر سال قربانی واجب ہے، اور اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک، یعنی 10 11 12 13 نہیں 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک، یعنی قربانی 3 دن تک ہے. 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ. تو 10 کو فجر کی نماز کے بعد سے گاؤں دیہات میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور شہر والوں کے لیے شہر کے اندر جب عید کی نماز ہو جائے، عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے، اس کے بعد سے قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ تک یہ قربانی کا وقت ہے. ان وقتوں میں قربانی کرنا ہی واجب ہے. اب اس سلسلے میں ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے کیا ایک جانور کو ذبح کر کے خون بہانا، گوشت کھانا ہی تو ہے، وہی پیسہ اگر غریبوں میں ہم تقسیم کر دیں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ جہالت ہے، بلکہ یہاں قربانی جیسی عبادت ہی اللہ کو مقصود، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر سال قربانی کرنا ہے. یہ بھی جو جہالت لوگوں میں ہے کہ گزشتہ سال میں نے اپنی طرف سے کیا تھا، اس سال دادا کی طرف سے کر دیں گے، والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اپنی واجب ادا کرنے کے بعد اب جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں وہ سب نفل ہے. اصل جو قربانی اپنے اوپر واجب ہے، یعنی جیسے میں عاقل بالغ ہوں، میں مالک نصاب ہو گیا تو اب میرے اوپر واجب ہے، تو پہلے مجھے اپنا واجب ادا کرنا ہے، یہ کمپلسری. اب اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کریں، بزرگان دین کے نام پر کریں، اپنے آبا و اجداد، اپنے دادا دادی، نانا نانی، والدین، جس کے لیے بھی کرنا چاہیں کر سکتے. لیکن دوسروں کے لیے کر کے اپنا واجب نہ ادا کرنا یہ گناہ کا سبب ہے، کیونکہ واجب ترک ہو رہا ہے. لہٰذا اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد اگر دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے. جی ماشاء اللہ. مفتی صاحب، جیسے قربانی کے وقت کچھ لوگ احباب دیکھے گئے کہ وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو، اور اگر قبلہ رخ نہ ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں قربانی ضائع ہو گئی معاذ اللہ. اور پھر ذبیحہ کا انداز بھی بتائیے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو وہ کتنے حصے کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں انشاءاللہ. قربانی واجب ہے، اور قربانی اصل جو ہے وہ نیت پر ہے. جانور کو ذبح کرنا یہ تو ایک جو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہے، لہٰذا اس کو تو کرنا، یہ اصل جو ہے وہ نیت ہے. جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ کی بارگاہ میں وہ اس جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کے گوشت پہنچتے ہیں، بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جا رہی ہے کہ ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں وہاں دکھاوا مقصود نہ ہو،
کہ لوگوں میں شہرت حاصل ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ ہم نے ایسا جانور کیا، ذبح کیا، ایسی جانور کی قربانی دی، بلکہ وہاں اخلاص، للہیت، خالص اللہ کی رضا کی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد قبلہ رخ لٹانا، یہ طریقِ سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ذبح فرمایا ہے کہ وہ بائیں پہلو پر لٹا کر کے اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے، پھر اس کو ذبح کریں، تو یہ طریقۂ سنت ہے، اس کے مطابق بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کسی نے قربانی کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی واجب تو ادا ہو گئی، قربانی بھی صحیح ہو گئی، جانور بھی حلال ہو گیا اور واجب بھی ادا ہو گیا۔ لوگوں کا یہ سوچنا کہ اگر قبلہ رخ نہیں لٹایا تھا تو قربانی ہی نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ وہاں قربانی اصل وہ نیت ہے، جو اس کی نیت پہنچ رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب طریقے میں اگر تھوڑا سا فرق ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ واجب ادا ہو گیا۔ قربانی کرنے کے بعد جانور کو ہم نے قربان کر دیا، ہماری نیت پہنچ گئی، دعا پڑھ دیا اللہ کی بارگاہ میں، وہ پیش ہو گیا۔ اب وہ جو جانور جو ذبح کیا ہوا ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ یہ بھی بہتر ہے، افضل ہے کہ پورے گوشت کو جب مکمل طور پر ہم نے الگ کر لیا، یعنی اس کی کھال، چمڑے اور باقی جو غیر ضروری چیزیں ہیں سب نکال دیے، گوشت کو اکٹھا کیا تو اس کو 3 حصے کریں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے رکھے، اور ایک حصہ دوست و احباب اور رشتہ داروں کو تقسیم کرے، اور ایک حصہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو دے دے۔ کیونکہ قربانی میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے حضرات جو غربت کے مارے ہیں اور ان کو گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، تو کم سے کم اس قربانی کے ذریعے ان کو بھی گوشت کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ان کو نہ فراموش کرے، ان کو نہ بھولے کہ ایک حصہ جو ہے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو بھی دے۔ لیکن اگر کسی کے اہل و عیال زیادہ ہیں، کافی لوگ ہیں گھر میں، اور دوست و احباب کو بھی دینے کے لیے اپنے پاس بچتا نہیں ہے، تو وہ پورا بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ فقیروں اور مسکینوں کو نہ چھوڑا جائے، اپنے لیے کم کھائے چلے گا، کیونکہ سال بھر تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن غریب، فقیر، مسکینوں کو ضرور دیا کریں۔ جی مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ارشاد فرمایا، کچھ احباب دیکھے جاتے ہیں کہ قربانی کے وقت وہ کہتے ہیں جانور ذبح ہو رہا ہے، خرید لیا ہے، تو ہمارے اولاد کی ہمیں عقیقہ بھی کرنا ہے اور قربانی بھی ہو رہی ہے، تو کیا ایک ہی جانور سے عقیقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی، یا اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، اصل میں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا جو حکم ہے، اگر چھوٹا جانور ہے، یعنی بکرا، بھیڑ، دمبا، جس کو چھوٹا جانور کہتے ہیں، کہ اس میں صرف ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ جی، اس میں 2 قربانیاں نہیں ہو سکتی ہیں، 2 حصے، 3 حصے نہیں ہو سکتے، ایک ہی کی طرف ہوگی۔ جی، اور اگر وہ قربانی کے لیے ہے تو پھر قربانی ہی ہوگی، اس میں پھر عقیقہ نہیں ہوگا۔ یہ جب بڑے جانور کی جب قربانی دیتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ، جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو حصے بن رہے ہیں 7 حصے، تو اگر ہم کو اپنی قربانی بھی کرنی ہے اور اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کرنا ہے، تو اس میں قربانی بھی کر سکتے ہیں، عقیقے کا بھی حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ بیٹا ہے تو 2 حصے، بیٹی ہے تو 1 حصہ، اس طرح سے، کیونکہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، تو اس میں 1 حصہ قربانی کا بھی ہو سکتا ہے، یا 2 حصے، 3 حصے قربانی کے کریں، باقی کے عقیقے، کیونکہ عقیقہ بھی سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن سنت رسول اللہ ہے۔ ویسے تو اصل عقیقے کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس وقت عقیقہ کرنا سنت ہے، اور اگر نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں، واجب فرض نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ بعد میں بھی کرتے ہیں، تو شرعاً ممانعت بھی نہیں ہے، عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ جو 7 حصے جو بڑے جانور میں بن رہے ہیں، اس میں صرف گوشت کھانے کی نیت کسی کی نہ ہو، یا خود کی بھی، یا کوئی دوسرا شریک ہو رہا ہے اس میں گوشت کھانے کی نیت والا کوئی نہ ہو، بلکہ تقرب کی نیت ہو، یعنی عبادت کی نیت ہو، چونکہ عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، لہٰذا اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو جس طرح زکوٰۃ ہم صرف مسلمانوں کو ہی دیتے ہیں پھر ادا ہوتی ہے، تو کیا قربانی کا گوشت بھی، کیونکہ یہ ایک واجب عمل ہے، تو یہ کافر کو دے سکتے ہیں یا صرف مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ یہ قربانی کا گوشت جو ہے یہ متبرک ہے، کیونکہ تقرب اللہ کے لیے کیا گیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا
تو اس لیے یہ تبرک ہے، باعث برکت ہے، لہٰذا یہ صرف اور صرف مسلمان سنی صحیح العقیدہ کو ہی دیا جا سکتا ہے، لہٰذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا، ممنوع ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بنام مسلمان تو ہیں لیکن بد مذہب ہیں، دیوبندی، وہابی اور دوسرے جو فرقے کے ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے بالکل خلاف عقائد رکھتے ہیں، خاص طور پر جو معاذ اللہ گستاخ رسول ہیں، ان کو تو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ متبرک ہے، تبرک والی چیز ہے، لہٰذا وہ اس کے اہل نہیں ہیں اور اس کے حقدار بھی نہیں ہیں، لہٰذا ان کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ جی ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آخر میں یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ہم لوگ ساؤتھ افریقہ سے اور باہر جو ممالک سے ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو باہر سے جب حصے والی قربانی ہوتی ہے تو وہ اتنا کم ریٹ ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے 1800 2000 کچھ، تو یہ بتائیے کہ اگر ہم 7 حصے بھی کریں گے تو وہ اتنی رقم نہیں پہنچتی کہ جانور خرید لیا جائے شہروں میں، تو آپ اس کے حوالے سے بتائیے کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں اس حوالے سے۔ اگر اجتماعی قربانی کا نظم کہیں سے ہے، جیسے بہت سارے دینی ادارے والے یا بہت ساری تنظیمیں یہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جہاں میں نے کچھ ایسی چیزیں بھی معلوم کی ہیں کہ کچھ لوگ اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی صرف اور صرف پیسہ وصول کرتے ہیں، اصل قربانی ہوتی نہیں ہے، لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے کہ جو بھی اجتماعی قربانی کا انتظام کر رہے ہیں، اگر وہ واقعی ذمہ دار ہیں، دیندار ہیں اور صحیح طریقے سے قربانی کرنے کا آپ کو یقین ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کریں گے، تبھی وہاں پر آپ حصے کی قربانی لیں، اور اگر ذرا بھی شک شبہ ہے تو وہاں ہرگز نہ دیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کریں گے تو قربانی ادا ہی نہیں ہوئی اور آپ کا واجب بھی رہ جائے گا۔ گنہگار تو وہ ہوں گے جنہوں نے نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم نے جیسے مثال کے طور پر ہم نے آپ کو دے دیا قربانی کی رقم، تو آپ کو ہم نے وکیل بنایا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کریں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔